बच्चा सुभान अल्लाह मस्जिद में शहीद हुआ है, इसका नाम है मोहम्मद बिन जुबैर। ये मेरा मासूम बच्चा मोहम्मद ओवैन 6 साल, ये नीचे वाला मेरा बच्चा फतेहपुर थकियाला में शहीद हुआ है। आप ये देखिए, आपका कैमरा दिखाए, ये मेरे इर्तिजा अब्बास है जो हजीरा में शहीद हुआ है। ये मोहम्मद उमर है 6 साल, आप इसकी मुस्कुराहट देखिए। हमने आतंकियों पर हमला किया तो जवाब में आपने पाकिस्तान ने हम ही पर अटैक कर दिया। हमारी माओ की कोख बांझ नहीं हुई। हमारी माओ ने कर्नल शेर खान, राशिद मिन्हाज शहीद, खालिद बिन वलीद, जर्रार बिन अजवर, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जन्ना नहीं छोड़े। हम बकिया कश्मीर छीन लेंगे। भाई बकिया कश्मीर जो पेड़ पर लगा हुआ कुछ संतरा है, मेरा घर भी बिल्कुल बॉर्डर के सामने। इन दिनों में आप वहीं थे जब ये मैं वहीं था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो शहीद हुए उनके घरों पर भी गया। इस पर आपके पास क्या सबूत हैं? ज़ाहिर है आप एक कलीदी ओहदे पर हैं इस वक्त। इंडिया वो कमजोर दुश्मन है जो कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल गैरत के साथ नहीं करता। इसका जंगी जुनून खत्म नहीं हुआ आमिर भाई। हमारा ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के सामने जिल्लत और रुसवाई की एक मिसाल बन गया, और मेरा ऑपरेशन बुनियान मरसूस ये एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी आमिर भाई। ये ईमान, यकीन और जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरबियत के साथ एक शानदार इस्तेमाल था, एक तारीख थी। इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सैयद मुजम्मिल शाह ने, मंसूर अली खान ने, क्या कमाल उन्होंने चित्रोल किए इन लोगों की और ध्रुव राठी को एक्सपोज किया। अब उनके अपने लोग अपनी मीडिया की बातों पर एतबार नहीं कर रहे। नेक्स्ट टाइम कुछ तरह हरकत करेंगे, हम सिर्फ फजा बंद नहीं करेंगे, इंशाल्लाह उनकी सांसें भी बंद करेंगे। आज जो ये मुल्क में सुकून है, इसके पीछे हमारी पाक फौज और शुहदा का खून है। गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV पॉडकास्ट स्टूडियो से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले तो ज़रा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए उस बेवकूफ़ और नॉन सेंस आदमी के लिए जो ये कहता है कि हमने आतंकियों पर हमला किया तो जवाब में आपने पाकिस्तान ने हम ही पर अटैक कर दिया। यानी इतना नॉन सेंस आदमी, इतना बेवकूफ़ आदमी, इतना जाहिल आदमी जो ये नहीं जानता कि अगर मैं इंटरनेशनल बाउंड्री को वायलेट करूँगा, उसकी वायलेशन करूँगा, तो जवाब में मुझे गुलदस्ते और फूल नहीं मिलेंगे। जवाब में वही राफेल तैयारे मुझे टिन डब्बे की सूरत में हाथ में थमा दिए जाएंगे। ऐसा ही कुछ गुजरात के कसाई मोदी ने अपने हालिया बयान में कहा। फिर साथ साथ उसने ये भी कहा कि मैंने 100 आतंकियों को मारा है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। आज उसको भी हम बेनकाब करेंगे तमाम तर सबूतों के साथ। फिर उसके जो 3 इडियट्स हैं, उसका वज़ीर ख़ारजा, उसकी काबीना में शामिल जो 3 बेवकूफ़ लोग हैं, चौथा बेवकूफ़ तो ये ख़ुद है, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर दाखिला। ये 3 वो लोग हैं जो बज़ाम ख़ुद इस पूरे ख़ित्ते के चैम्पियन बने बैठे हैं। इनको लगता है कि शायद हम डॉन हैं और हम जैसा यहाँ पर कोई नहीं है। और ये हमारे DG इस्पियार साहब के ताज़ा बयान आपने सुन लिया होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है और इंडिया इसराइल नहीं है। तो इनको इस बात पर सोचना होगा, गौर करना होगा कि इनका जो गुरूर हमारे शाहीनों ने खाक में मिलाया है, अगर अगेन ये कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि फिर मज़ीद सख्त नताइज इसके सामने आएंगे। और ख़ित्ते के अमन की इस वक्त जो सूरत हाल बर्बादी की तरफ ये लेकर गए, पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने अपनी प्रोफेशनलिज़म, अपनी दीदा दलेरी और दानिशमंदी के साथ उस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल किया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, मुझे लगता है इनसे ज़्यादा रेलेवेंट इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने के लिए कोई शख्सियत नहीं हो सकती थी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर इत्तलात हैं जनाब मज़हर सईद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व बड़ी रहमतुल्लाह। नवाजिश, बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। मैं आगाज़ करूँगा 7 मई और 10 और 11 मई तक जो क़ज़िया चलता रहा, इस पूरे को सबसे पहले अगर आप समराइज़ करें, इसका ओवरव्यू देना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जो इस वक्त हिंदुस्तान में हुकूमत है, इस हुकूमत का सरबराह एक नफसियाती मरीज़ है। वो रिश्तों से महरूम एक ऐसा शख्स है जिसको रिश्तों के तक़द्दुस का और एहतराम आदमियत का कुछ पता नहीं। ठीक है। और आज का नहीं, इसका नफसियाती मर्ज़ गुजरात से चला आ रहा है। जब ये गुजरात के वज़ीर आला थे तो उन्होंने वहाँ मुस्लिम कुछ फसादात करवाए। उसके नतीजे में इनको बूचर ऑफ द गुजरात के कसाई का लक़ब मिला आलमी तौर पर, और इनके इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पर पाबंदी लगी। ये हिंदुस्तान की 1.5 अरब आवाम की बदकिस्मती है और इस खित्ते की कि एक एटमी ताकत के मुल्क का सरबराह एक ज़हनी नफसियाती मरीज़ है। इन्होंने
اس وقت سے سمجھوتا ایکسپریس سے لے کے 2007 سے اب تک یہ مختلف فالس فلیگ آپریشن کر چکے ہیں، جس کو ہم دجل کہتے ہیں، مکر کہتے ہیں، فریب کہتے ہیں، جدید زبان میں اسے فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح کا ایک خود ساختہ واقعہ پہلگام میں گھڑا۔ آپ اس پہلگام کے واقعے کو 2-3 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ واقعہ ہوتا ہے 1.5 گھنٹے تک وہاں زخمی تڑپتے ہیں، انہی کی نیوی کا افسر کی اہلیہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو 1.5 گھنٹے تک کوئی امداد نہیں پہنچی، لیکن آپ ان کے دجل کا، ڈٹائی کا اور ان کے ذہنی مرض کا اندازہ کیجئے کہ یہ 10 منٹ بعد FIR کاٹ رہے ہیں تھانے میں واقعے کے، 1.5 گھنٹے تک یہ وہاں کوئی پہنچ نہیں سکا، 10 منٹ بعد یہ FIR کاٹ رہے ہیں اور اس FIR میں پاکستان کو ملوث کر رہے ہیں، جبکہ وہاں قریب فوج کا یونٹ موجود ہے، پولیس چوکی موجود ہے۔ وہ جو زپ لائن پر جو لڑکے وہاں زپ لائن پر چل رہے ہیں ان کی ویڈیوز میں دیکھیں تو افراتفری مچی ہوئی ہے وہاں۔ میں سمجھ نہیں سکا ہوں کہ 7 لاکھ آرمی کے ہوتے ہوئے ہر 7ویں کشمیری پر ایک انڈین آرمی کا فرد مسلط ہے، اور وہاں پولیس چوکی موجود ہے قریب میں، فوجی یونٹ موجود ہے قریب میں، پاکستانی بارڈر سے وہ 250 کلومیٹر دور ہے وہ علاقہ، اور دشوار گزار ترین علاقہ ہے۔ پاکستان اس میں کیسے ملوث ہو گیا؟ اپنی ہر اندرونی ناکامی کو اور اپنے اندرونی خلفشار کو اور وہ ہندو توا نظریات جو ان کے تھے، جن کو آج تک انہوں نے نام نہاد ایک سیکولر جمہوریت کے پردے میں چھپایا ہوا تھا، جب سے یہ مودی اور موزی شخص آیا ہے اس نے آہستہ آہستہ ان پرتوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ پاکستان پہ الزام لگا، وہ نہیں چلا تو کہا جی در اندازی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں چلا تو کہا ہم پانی بند کریں گے، وہ بھی نہیں چلا تو پھر انہوں نے 6 اور 7 کی رات کو ایک نام نہاد سندور آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن کا نتیجہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ جیسا ایمانی نظریہ اور اللہ پر توکل رکھنے والی ایک فوج نے اپنی رب کی نصرت اور اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی دونوں کو استعمال کرتے ہوئے بہترین مدبرانہ انداز میں ان کی جہالت، ان کی بے وقوفیاں، ان کی جلد بازیاں، ان کا اندرونی خلفشار وہ سب دنیا کے سامنے آیا اور ان کا پورا مکر۔ لیکن اس کے بالمقابل پاکستان نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی حکومت نے انتہائی تدبر کا مظاہرہ کیا، دانش مندی کا مظاہرہ کیا، بدر و احد کی شجاعت کا مظاہرہ کیا، حدیبیہ کی حکمتوں کا مظاہرہ کیا، دنیا کو بتایا کہ ہم حکمرانی کرنے کے قابل لوگ ہیں، ہم دنیا میں کسی کے پڑوس میں رہنے کے قابل لوگ ہیں۔ دنیا کو ثابت کیا کہ ہم اپنے ایمانی جذبات سے بھی پوری طرح سرشار ہیں اور ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ رافیل فیل ہو گئے، را فیل ہو گئی، اور وہ جو الزام ہم پر تھا سمجھ نہیں آتی وہ 2 فرد کہاں گئے، انہیں آسمان کھا گیا، زمین نگل گئی۔ آپ مانیں آپ کی ناکامی، اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک بات بتا دوں کہ جو ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر ہے اس وقت، جی، جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے جی، ہیں، وہاں موجود Illegal جو occupied. حکومت آ چکی ہے، جو اس وقت غیر قانونی جو قبضہ ہے، وہاں جو حکومت بنائی گئی ہے انہوں نے، اس ڈمی حکومت کے اندر بھی وزیر داخلہ نہیں ہے، وہ کوئی وہاں کا MLA وزیر داخلہ نہیں ہے، جی، جی، وہاں وزارت داخلہ لیفٹنٹ گورنر کے انڈر میں، وزارت داخلہ آپ کے انڈر میں، آپ کی ایجنسیاں ہیں، BSF ہے، آرمی ہے، یونٹ لگا ہوا ہے، اور آپ کو الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ناکام ہوا تو انہوں نے حملہ کیا، ان کے اور اس کا جواب ان کو ایسا بھرپور ملا ہے کہ یہ مخبوط الحواس ہو چکے ہیں اس وقت۔ ان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ انتہائی مزہ کا خیز یہ وہ تھا جب اس نے کہا کہ آرٹیکل 360 ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں صرف یہ نہیں، فضول ترین میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مودی اور اس کے 3 ایڈیٹ، اور الحمدللہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ الحمدللہ یہ سب سے پہلے ان کو میں نے کہا تھا کہ مودی اور اس کی 3 ایڈیٹ، جے شنکر وزیر خارجہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے۔ آپ اندازہ کریں انٹرنیشنل صحافی بیٹھے ہوئے، وہ سوال کرتے ہیں جی مسئلہ کشمیر ایک مسئلہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو آپ سے معاملات، یہ کہتے ہیں ہم نے حل کر دیا۔ نہیں حل نہیں کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 370 کا خاتمہ کر لیا، یعنی جو مقبوضہ کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی آزاد کشمیر کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فخریہ کہہ رہے ہیں ہم نے ختم کر دیا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ ہم کریں گے، ہم نے وہاں ڈمی انتخابات کرا لیے۔ پھر اس صحافی کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم بقیہ کشمیر پہ قبضہ کریں گے۔ اب آپ اگلی بات سن لیجیے، جے شنکر وزیر خارجہ کی پوسٹ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے میں UNO کی قراردادوں کو نہیں مانتا، میں پڑوسیوں کے معاملات نہیں مانتا، میں عالمی ضابطے نہیں مانتا، میں انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اصول و قواعد کو نہیں مانتا، میں عالمی برادری کے جتنے تقاضے ان کو نہیں مانتا، میں قبضہ کروں گا۔ اگلی بات سنیے، امیت شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں کشمیر کا نام چینج کر دوں گا، اسٹیٹ منسٹر کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ میں کشمیر کا نام چینج کر دوں گا۔ راج ناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پر ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ ہماری جھولی میں گرے گا۔ اور الیکشن سے پہلے دیکھیں، میں آپ کو عرض کر دوں، انہوں نے پہلا الیکشن لڑا مودی سرکار نے، تو ان کا اسٹانس تھا کہ ہم بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنائیں گے۔
چنانچہ انہوں نے یہ حرکت کی. دوسرے انتخابات میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جتوا دو, ہم مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے اپنی اندر شامل کریں گے. انہوں نے ایسا کیا. تیسرے انتخابات میں انہوں نے ایک نعرہ دیا ہے, اور میں آن دا ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں. ان کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں جن کا نام ہے یوگی آدتیہ ناتھ. وہ جناب فرما رہے ہیں الیکشن کمپین کے دوران کہ آپ مودی کو تیسری بار وزیر اعظم بنا دیں, میں آپ کو وہ ریکارڈ دے دوں گا, اگر آپ چلانا چاہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ کو وہ کلپ دے سکتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ مودی کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا دیں, ہم بقیہ کشمیر چھین لیں گے. بھائی بقیہ کشمیر جو پیڑ پہ لگا ہوا کوئی سنترا ہے؟ آپ کشمیر کا نام چینج کر دیں گے. انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر ہندوستان کا جغرافیہ بدلے گی. وہ کہہ رہے ہیں ہم بقیہ کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے. آپ آئے, آپ نے ہماری LOC کراس کی, آپ نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا, ہم نے پورے تحمل کا مظاہرہ کیا. جب آپ کو ہمارا تحمل نہیں لگا, آپ کو کمزوری لگا, تو الحمدللہ ہمارے شاہینوں نے, ہمارے توپچیوں نے, ہماری بری افواج نے ایسا جواب دیا ہے کہ 50 سالہ گزشتہ تاریخ میں اس خطے میں ایسا جواب کسی آرمی نے نہیں دیا. الحمدللہ ہماری آرمی ایک طرف اسلامی پورے جذبے سے سرشار ہے, اور پھر جو میری قوم اس بار اکٹھی ہوئی ہے, عامر بھائی میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا شکر جس نے ہماری تدبیروں کو کارگر کیا, پھر سپہ سالار افواج کا شکر کہ جنہوں نے بہترین حکمت برے فیصلے کیے, پھر حکومت پاکستان کا شکر کہ جو قوم اور فوج کے مزاج کو سمجھ کر جس نے فیصلے کیے, پھر اس قوم کا شکر جو یکجان ہو گئی. سب نعرے ختم ہو گئے, جیے پنجابی, جیے بلوچ, جیے کشمیری, جیے سندھی, سب نعرے ختم ہو گئے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, ساری تفریقیں ختم ہو کر ایک قوم بن گئے. میں آپ کے ذریعے میڈیا سے گزارش کروں گا کہ 1998 میں بھی ہم ایک قوم بنے تھے جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا, پھر ہم نے اپنی اپنی بولی بولنی شروع کر دی. اس بار جو فتح ہوئی ہے یہ اسلام کی فتح ہے, اسلام کے قلعے پاکستان کی فتح ہے, اسلام کے قلعے کی بہادر اور محافظ افواج پاکستان کی فتح ہے. اس فتح کو اب کسی قوم اور کسی جماعت سے منسوب نہیں کرنا. یہ اللہ نے ہمیں متحد کیا, ہم اللہ کے شکر گزار ہیں, قوم کے شکر گزار ہیں. اور کشمیری قوم کا تو لیول آف کمٹمنٹ یہ ہے عامر بھائی کہ ہمارے شہیدوں کی میتیں وہ پاکستانی پرچم میں دفنائی جاتی ہیں. اس سے بڑی بات میں کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا شاہ صاحب, کشمیر کی آپ نے بات کی, پھر آپ نے LOC کی بات کی. اب اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ مودی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے LOC جب وہاں لوگوں کو جو مارا مختلف جگہوں پر لائن آف کنٹرول پہ, تو 100 آتنکیوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ظاہر ہے جھوٹ ہے, فساد ہے, بھونڈا الزام ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اس پر آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ ظاہر ہے آپ ایک کلیدی عہدے پر ہیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر. وزیر اطلاعات کا عہدہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دعویٰ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واقعی انہوں نے 100 دہشت گردوں کو مارا ہے. ہماری جو بہادر افواج نے ان کو جو زخم لگایا نا 10 مئی کو, بنیان و مرصوص بن گئی پوری قوم, وہ یہ زخم بھلا نہیں پا رہے. اس بنیان و مرصوص آپریشن کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے, انٹرنیشنل میڈیا کو بیوقوف بنانے کے لیے, جبکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ 2025 ہے, ہر چیز کاؤنٹر چیک ہوتی ہے. اب گلی محلے کا بندہ بھی چیک کر لیتا ہے. میں آپ کے سامنے فگر رکھتا ہوں جی, یہ وہ شہداء ہیں ہمارے ہاں. 2 جگہ پر اس نے اٹیک کیا, پہلا اٹیک, اس کے بعد پوری LOC پر اس نے فائر کیا, پھر انٹرنیشنل بارڈر کی بھی خلاف ورزی کی اس نے. ہمارے ہاں انہوں نے ایک اٹیک کیا بلال مسجد مظفر آباد میں. اچھا, دوسرا اٹیک انہوں نے جو میزائل حملہ کیا وہ کوٹلی میں عباس مسجد کے قریب ایک گھر ہے اس پر کیا, اور عباس مسجد پر کیا وہاں. پھر اس کے بعد LOC پر جو انہوں نے فائر کھولا, جو انہوں نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا, کیونکہ افواج کا سامنا تو یہ کر نہیں سکتے. انڈیا وہ کمظرف دشمن ہے جو کبھی بھی اپنی طاقت کا استعمال غیرت کے ساتھ نہیں کرتا, ہمیشہ کمظرفی اور بزدلی کے ساتھ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور بری طرح مار کھاتا ہے. یہ میں پوری فیگرز آپ کو دے سکتا ہوں. اس میں اگر کوئی 1% بھی غلطی ہوگی میں ہر قسم کا جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں. میرا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ شہید ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں وہ 32 ہیں. 32 میں ہماری معصوم بچیاں ہیں, ہماری گھریلو خواتین ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری اسکول کالج کی یونیورسٹیز کی طالبات اور طلباء ہیں. جی ہاں, جن کو یہ کہہ رہا ہے 100 آتنکی, خونخوار آتنکی, یہ بنیان و مرصوص آپریشن کی مار کھانے کے بعد کہہ رہا ہے, یہ رافیلوں کے 3 ڈبے بننے کے بعد کہہ رہا ہے, یہ اپنی ایئر بیس ختم کروانے کے بعد اپنی سبکی مٹانے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ وہ پوری لسٹ ہے. ان میں سے میں انڈیا میڈیا کو کہتا ہوں, میں انڈین میڈیا کو کہتا ہوں, میں گودی میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں, میں گودی میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں, میں انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست کرتا ہوں, یہ ہمارے پاس ان شہداء کی فہرست ہے, ان میں سے ایک کو یہ ثابت کر دیں
سبحان اللہ مسجد سے لے کے بلال مسجد تک، بلال مسجد سے لے کر مرید کے مرکز مسجد تک، مرید کے مسجد سے لے کر کوٹلی عباس مسجد تک، اور ہماری تمام LOC پر جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ہماری افواج کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بچہ سبحان اللہ مسجد میں شہید ہوا ہے، اس کا نام ہے محمد بن زبیر۔ یہ آپ کو وہ خونخوار آتنکی لگ رہا ہے 100 ان میں سے ایک۔ اب آگے دیکھیے، یہ میرا معصوم بچہ محمد اویم 6 سالہ، اس کی مسکراہٹ دیکھیں، یہ مودی کے کالک پر، چہرے پر مزید کالک مل رہی ہے، اس کے گودی میڈیا کے منہ پر تماچا ہے اس کی مسکراہٹ۔ یہ وہ 100 خونخوار آتنکیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دیکھیں میری معصوم بچی، آپ یہ بارڈر پر، یہ ہمارے ہاں کھوئی رٹا بارڈر پہ شہید ہوئی ہے۔ یہ نیچے والا میرا بچہ فتح پور تھکیالہ میں شہید ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کا کیمرہ دکھائے، یہ معصوم بچی 40 دن کی، اسے وہ موزی شخص کہہ رہا ہے گجرات کا قصائی کہ میں نے 100 آتنکی مارے۔ میں تو آپ کو چند دکھا رہا ہوں۔ یہ میرے 2 معصوم بچے مون شاہ اور اعتزاز شاہ، یہ آپ کو لگ رہے ہیں وہ آتنکی، یہ شہید ہوئے ان حملوں میں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ میرا احتشام، یہ اسکول کے یونیفارم میں ہے، اور یہ میرا احتشام ہے کوٹلی میں، یہ اس کی شہادت کے بعد کا فوٹو ہے۔ یہ وہ 100 خونخوار آتنکی ہیں جن کو یہ موزی شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے ان حملوں میں شہید کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ میرے ارتضیٰ عباس ہے جو حجیرہ میں شہید ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس معصوم بچے کو یہ اپنے میزائلوں سے مارنے کے بعد، بزدلانہ حملوں کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے 100 خونخوار آتنکی۔ یہ محمد عمر ہے 6 سالہ، آپ اس کی مسکراہٹ دیکھیے، یہ وہ 100 خونخوار آتنکی ہیں۔ یہ حوا بی بی جی 2 سالہ، 2 سال جی 2 سالہ، 40 دن کی بچی دکھائی ہے میں نے آپ کو۔ میں اگلا جو فوٹو دکھا رہا ہوں وہ آپ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ میری معصوم بچی ہے ہادیہ جو اپنی والدہ کے ساتھ عباس پور میں شہید ہوئی ہے۔ کیا یہ وہ 100 خونخوار آتنکیوں میں سے ایک آتنکی ہے؟ ثابت کر دیں، میرا چیلنج ہے۔ اب بھی دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وجہ اس کا جنگی جنون ختم نہیں ہوا عامر بھائی۔ یہ موزی شخص گجرات کا قصائی اور اس کے 3 ایڈیٹ، اور اب ان کے ساتھ چوتھا ایڈیٹ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ شامل ہو گیا ہے، یوگی، وہ ایک چوتھا ایڈیٹ آ گیا ہے۔ یہ احمق اس خطے کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہم جنگ نہیں مانگتے، لیکن ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے 6-7 مئی کی طرح ہم پر جنگ مسلط کی تو 10 مئی کو جو جواب ملا ہے، اس بار انشاءاللہ یہ قوم سیسا پلائی دیوار بن کر اپنی بہادر افواج کے پش پر کھڑی نہیں ہوگی، شانہ بشانہ لڑے گی انشاءاللہ۔ ہم زمین پہ لڑیں گے، ہم فضاؤں میں لڑیں گے۔ ہماری ماؤں کی کوکھ بانجھ نہیں ہوئی، ہماری ماؤں نے کرنل شیر خان، راشد منہاس شہید، خالد بن ولید، زرار بن ازور، سلطان صلاح الدین ایوبی جنہ نہیں چھوڑے۔ ہماری مائیں اب بھی وہی ہیں، اب بھی ہمیں دودھ کی لوری پلاتے ہوئے، ہمیں دودھ پلاتے ہوئے لوری دی جاتی ہے۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت، یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ ہم جنگ نہیں مانگتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی اس بار، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر سے لے کر کراچی تک انشاءاللہ یہ قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ پھر ایک مٹھی بن کر کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے امت شاہ جو کہہ رہا ہے میں کشمیر کا نام بدلوں گا، اب انہوں نے کوئی حرکت کی تو اب انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ، تحریک آزادی، ان کا جغرافیہ بدلے گی۔ کشمیری عوام کا شاہ صاحب ان کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے، کیا رویہ ہے؟ حالیہ جو بھی سچویشن پیدا کی گئی، جو ہوا اس وقت، مجھے یہ بتائیے گا کہ کشمیر کا فیصلہ، یہ جو جن کو آپ نے 3 ایڈیٹس کہا ہے، یہ لوگ فیصلہ کریں گے یا کشمیری عوام فیصلہ کرے گی؟ اور کشمیری عوام جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے وہ کیا فیصلہ ہے؟ لیکن عامر بھی بڑا فرق ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر پہ ایک قابض فوج قبضہ کیے بیٹھی ہے جی، اور میرے آزاد کشمیر کے خطے پہ میری محافظ فوج ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بعض لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، میں شکر گزار ہوں DGISPR کا، جنرل شریف احمد صاحب کا، جنہوں نے ابھی ان واقعات کے دوران بہت کلیئر، بہت واضح طور پر بتایا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، اور اس بار ثابت کیا ہماری افواج نے کہ وہ ہماری محافظ افواج ہے اور وہ کشمیریوں کے فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ اگر آپ کشمیریوں کے جذبات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جذبات وہ ہیں جو علی گیلانی کی، جنہوں نے کہا تھا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن اگر آپ پوری کشمیری قوم کا فیصلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ وقت آنے پر ہوگا جس کو DGISPR نے بڑا کلیئر کہا ہے۔ یہ ہے محافظ افواج کا ایک ترجمان جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ آپ کریں گے، اور وہ ایک بدبخت اور اس کی حکومت کے 3 ایڈیٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ قبضہ کریں گے۔ کشمیر درخت پہ لگا ہوا سیب نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور توڑ لیں گے، اب آپ ٹوٹیں گے۔ میں آپ کو بہت واضح طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس بار ان لوگوں نے یہ جو سسٹم بنایا ہے،
یہ سسٹم چلے گا نہیں انشاءاللہ. میں بہت واضح کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے جب انہیں UNO کی قرارداد کے تحت اور ان کے بنیادی حق کے تحت انہیں یہ رائٹس ملے گا اپنا فیصلہ کرنے کا. ہم جز کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, ہم کل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. پاکستانی قوم, پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت ہماری وکالت کر رہی ہیں اور ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں. اور کشمیری قوم احسان مند قوم ہے, احسان فراموش قوم نہیں ہے, احسان فراموش قوم نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں ان فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو وکالت سے روکے اور کشمیریوں کو تحریک آزادی سے روکیں. یہ رکے گا نہیں انشاءاللہ. ہم ان کو پہلے بھی ہم پہلے بھی کہہ چکے. شکریہ ادا کریں گے اس تناظر میں کہ ایک بار پھر اس کی اس احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر بہت شکر گزار ہوں ان 3 ایڈیٹس کا کہ جن کی احمقانہ حرکتوں سے, اور اس موزی بوجرف گجرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں 3 فائدے ہوئے عامر بھائی. پہلا فائدہ ہوا ہماری قوم میں جذبہ جہاد زندہ ہو گیا, ہم بھول چکے تھے. دوسرا فائدہ ہوا میری قوم متحد ہو گئی. چاغی کے پہاڑوں سے لے کر کشمیر کے سبزہ زاروں تک, گلگت کے نہروں سے لے کر کراچی کے ساحلوں تک میری قوم الحمدللہ متحد ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں شکر گزار ہوں ہماری قوم متحد ہوئی. میں شکر گزار ہوں مسئلہ کشمیر ہمارے بعض نادانیوں کی وجہ سے وہ ایک سائیڈ لائن ہو چکا تھا, اور اس وقت پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے سپہ سالار اور ہماری حکومت پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو ایک ہائی لائٹ مسئلہ بنا دیا ہے. پوری دنیا کے اندر دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ جنوبی ایشیا کا امن ان سے وابستہ ہے. باقی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی ہم نے وار نہیں کیا, پہلا وار تم نے کیا ہے. کیونکہ ہمارا مزاج ہے, منظر بھوپالی کی زبان میں کہوں گا, ہیں تو وہ ہندوستانی شاعر ہمارے لیکن مسلمان شاعر ہیں. اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی کہ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی. پہلا وار تم کر لو, دوسرا ہمارا ہے. کیا بات. 6-7 مئی کو بھی پہلا وار تم نے کیا, دوسرا ہم نے کیا. تمہارا آپریشن سندور دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کی ایک مثال بن گیا, اور میرا آپریشن بنیان و مرصوص یہ ایک عسکری کاروائی نہیں تھی عامر بھائی, یہ ایمان, یقین اور جدید ٹیکنالوجی کا بہترین تربیت کے ساتھ ایک شاندار استعمال تھا. ایک تاریخ تھی جو انشاءاللہ آنے والی نسلیں یہ تاریخ پڑھیں گی. میں اس موقع پر دعا گو ہوں تمام قوم کی شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وطن سلامت رہے تا قیامت رہے, اور اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے. شاہ صاحب, آپ وزیر اطلاعات کے عہدے پر فائز ہیں, تو ظاہر ہے میڈیا دیکھنا تو آپ کا روزمرہ کا ایک روٹین ہوگی آپ کی. انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایون ابھی تو انڈین کچھ وہ یوٹیوبرز جس کو پاکستانیوں پر بخار چڑھا ہوا تھا, دھرو راٹھی جیسے, وہ بھی ایکسپوز ہو کے کھل کے سامنے آ گئے جب انہوں نے انڈین میڈیا کو کوٹ کر کے پاکستان کے خلاف, پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کیا. اس کے جواب میں ہمارے جن یوٹیوبرز نے, جن ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں نے جواب دیا, سید مزمل شاہ نے, منصور علی خان نے, کیا کمال انہوں نے چترول کی ان لوگوں کی اور دھرو راٹھی کو ایکسپوز کیا ہے, اور اس طرح کے دیگر یوٹیوبر. تو انڈین جو میڈیا ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستانی میڈیا, اس پورے دورانیے میں آپ نے کیا فرق دیکھا ان دونوں کے اندر؟ پاکستانی میڈیا آپ کو اچھا لگنے لگا ہے اس کے بعد جب سے یہ سین ہوا ہے سارا؟ دیکھیں جی, مجھے تو اپنا وطن اور اس وطن سے ہر جڑی چیز اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. کہیں اگر کوئی خرابی بھی ہے تو میں اس خرابی کی اصلاح چاہتا ہوں, اس کی تباہی نہیں چاہتا ہوں. تو ہمارے میڈیا, میں اس بار جس طرح پاک فضائیہ کا شکر گزار ہوں, پاک افواج بری کا شکر گزار ہوں, نیوی کا شکر گزار ہوں, مستعد رہی. اپنی کشمیری قوم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گیسٹ ہاؤس مالکان نے کہا ہمارے گیسٹ ہاؤس آرمی کے لیے حاضر ہیں. ہماری کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے کہا کہ ہماری تمام مشینری ہماری بہادر افواج اور محافظ افواج کے لیے حاضر ہے. یہ تبدیلی تھی. میں اسی طرح تمام میڈیا چینلز کا, نیشنل میڈیا چینلز کا, تمام سوشل ایکٹیوسٹ کا, تمام یوٹیوبرز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی ایک میڈیا کی طاقت کا بھرپور انداز میں جواب دیا, اور اس شیطانی میڈیا کا اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر اس جھوٹ کا سچ کے ساتھ مقابلہ کیا. اور الحمدللہ جس طرح ہم نے فضائیہ میں جیتے, ہم زمین پر جیتے, آج پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی اور ہمارے چینلز بھی انہوں نے بھرپور جنگ لڑی ہے, اور الحمدللہ ان کو شکست اس محاذ پر بھی ہوئی ہے. اب ان کے اپنے لوگ اپنی میڈیا کی باتوں پر اعتبار نہیں کر رہے, وہ ولاگ بنا رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا یہ ہو گیا, یہ تو نہیں ہوا, آپ نے کہا تھا یوں ہوگا, یوں تو نہیں ہوا, آپ نے کہا تھا 2019 کے بعد کہ رافیل ہوتے تو یوں ہو جاتا. اب تو آپ کی راہ فیل ہو گئی. پہلگام واقعے میں آپ کے رافیل فیل ہو گئے. 6-7 مئی کی رات میں جس طرح ابرا کے فیل ناکام ہوئے تھے, اس طرح آپ کے فیل بھی
رافیل بھی ناکام ہوئے. اب ان کا اپنا میڈیا ان پر اعتبار نہیں کر رہا. کیسے کرے گا؟ انہوں نے تو کیونکہ انہوں کراچی نے سے لے اتنا کے جھوٹ اسلام بولا ہے. آباد تک پورا تباہ برباد کر دیا. میں کراچی دیکھنے آیا تھا, لاہور میں انہوں میں نے پریس بندرگاہ کانفرنس قائم جب کر کی دی. نا عامر بھائی کراچی میں نے ان سے یہی کہا کہ کراچی میں پریس کانفرنس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ یہاں پورٹ تباہ ہو گئی ہے. اچھا, تو میں اس لیے آیا کہ دیکھوں. دوسری وجہ یہ تھی کہ کراچی ماشاءاللہ کشمیر والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. جب ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا, ایک چینل پر صرف ایک خبر چلی ایک پٹی کی شکل میں کہ کشمیر کے مظفر آباد میں بعض چشمے پینے کے پانی کے قابل نہیں رہے. آپ یقین مانیں کراچی والوں کی محبت عجیب تھی. یہاں سے انہوں نے منرل واٹر کے کنٹینر پورا بھیجا جو میں نے خود ریسیو کیا, یہاں سے ایک ادارے نے بھیجا تھا. تو کراچی والوں کی ایک محبت ہے, پورے پاکستان کی ہے, وہ کشمیر سے خاص ان کا ایک تعلق ہے اور اس مسئلے پر پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. شاہ صاحب یہ جو سندھ طاس معاہدے کی بات ہو رہی ہے, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ مطلب واقعتاً آج بھی اس کے دل و دماغ میں یہ آبی دہشت گردی کا فارمولہ چل رہا ہے؟ دیکھیں وہ ہر قسم کی دہشت گردی کرے گا, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی بھی کرے گا اور وہ کر رہا ہے. ہم نے پورے ثبوتوں کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے معاملہ رکھا کہ آپ بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. کلبھوشن بھی یہیں سے پکڑا گیا. ابھی نندن کو بھی ہم نے اس دہشت گردی کے نتیجے میں پکڑا جو فضا سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ آبی دہشت گردی بھی کرے گا. ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ آئے پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرائیں, پتہ چل جائے گا. تو یہ کبھی باز نہیں آئے گا عامر بھائی. یہ آبی دہشت گردی بھی کرے گا. یہ ہو سکتا ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت کرے, لیکن الحمدللہ قوم بھی بیدار ہے, ہمارے سرحدی محافظ بھی بیدار ہیں, ہماری فضاؤں کے محافظ بھی بیدار ہیں اور ہماری سمندروں کے محافظ بھی بیدار ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری قوم ایک ہو چکی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ما الفت بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم. آپ سارے جہان کی دولت خرچ کر لیں, آپ دلوں کو نہیں جوڑ سکتے, اللہ دلوں کو جوڑتا ہے. اس جذبہ جہاد نے اور انڈیا کی اس احمقانہ حرکت نے ہماری قوم کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. یہ آبی جارحیت بھی کرے گا, اگرچہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. 1960 کا سندھ طاس کا معاہدہ جس میں 3 دریا انہیں دیے ورلڈ گئے, بینک اس میں 3 دریا شامل ہے. ہمیں دیے گئے ہیں. الحمدللہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس نے تو ابھی آبی دہشت گردی کی دھمکی دی تھی, الحمدللہ ہماری حکومت نے اور ہماری افواج نے ان کی فضائیں بند کر دی تھی. یہ نیکسٹ ٹائم کو اس طرح کی حرکت کریں گے تو ہم صرف فضا بند نہیں کریں گے, انشاءاللہ ان کی سانسیں بھی بند کر دیں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب. آخر میں یہ بھی پیغام دے دیں, اگر اگین یہ کوئی اس طرح کی ایڈونچر کی کوشش کرتا ہے تو پاکستانی قوم کو کس طرح سے اپنی پاک افواج کا, پاک فضائیہ کا, پاکستان نیوی کا, میڈیا کی سطح پر کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا, یا پاکستانی قوم کا اپنا کردار؟ ایک میم بڑی وائرل ہوئی تھی, وہ کچھ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے رافیل اور ان کے ڈرون گرا رہے تھے طیارے, تو وہ کسی نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم اپنی نگرانی میں سارا کام کروا رہی ہے. میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اللہ نے نا ہماری قوم کے دلوں پر سکینت طاری کر دی تھی. یہ قوم بے خوف ہو گئی تھی جنگ سے. دنیا کہہ رہی ہے کہ جنگ کے ماحول میں انجوائے کر رہے ہیں پاکستان, بے خوف ہو گئے تھے. آپ اندازہ کریں کہ اس واقعے کے بعد پہلگام کی ہمارا, چونکہ میرا حلقہ آپ کو پتہ ہے وادی نیلم ہے اور پوری دنیا وہاں گھومنے آتی ہے. میں سینٹر آف دی نیلم میں رہتا ہوں, بالکل نیلم کے وسط میں میرا گاؤں ہے. تو اور میرا بالکل بارڈر کے سامنے گاؤں ہے, میرا گھر بھی بالکل بارڈر کے سامنے. تو ان دنوں میں آپ وہیں تھے جب یہ؟ میں وہیں تھا. میں الحمدللہ ہمارے یہاں جو شہید ہوئے ان کے گھروں پر بھی گئے, ہم تعزیت کرنے بھی گئے. میں مسلسل مظفر آباد میں رہا, پوری دنیا کی میڈیا کو ڈیل کرتے رہے. ہم اس شوائی والا مسجد میں بھی گئے, بلال میں, ہم ہر جگہ رہے. پورا رات کو جب بلیک آؤٹ ہوا تو وزیر اعظم کے ساتھ ہم نے پورے شہر کا باقاعدہ معائنہ کیا. لوگوں نے رستوں میں نکل کر نعرے لگائے بڑے. اس وقت بھی لوگ باہر نکلے؟ جی الحمدللہ خود لوگ نکل کر ہماری سول ڈیفنس کے محکمے کے ساتھ لائٹیں بند کرا رہے تھے. دکانوں میں ایک پریکٹس چل رہی تھی بلیک آؤٹ کی. تو قوم یکجان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد 1250 ٹورسٹ صرف ڈسٹرکٹ نیلم میں داخل ہوئے. اچھا. پھر ہم نے باقاعدہ پابندی لگائی, جو آ چکے تھے ان سے درخواست کی آپ جائیں, کیونکہ میرے نیلم میں نا کہیں پر 35 میٹر, کہیں 50 میٹر, کہیں 100 میٹر پر بارڈر ہے. اتنے قریب بھی ہے. کیرن ایک جگہ ہے, وہاں آمنے سامنے, وہاں سے بھی لوگ آتے تھے. یہ لوگ وہاں جا کر نا ہمارے ٹورسٹ پاکستانی وہاں جا کر باقاعدہ موبائل کر کے کہہ رہے ہیں آؤ حملہ کرو, کب آؤ گے, کس طرح آؤ گے. یعنی ایک سکینت طاری ہو گئی تھی ہمارے دلوں پہ. اگرچہ ٹیکنیکل لحاظ سے, احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے اور حکومت کبھی بھی آئندہ اس طرح نہیں کرنے دے گی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قوم کے دلوں پر یہ جرأت کہاں سے آتی ہے. میں آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آج جو یہ ملک میں سکون ہے نا, اس کے پیچھے ہماری پاک فوج اور شہداء کا خون ہے. کیا بات ہے. آج جو ملک کے اندر سکون اور طمانینت نظر آ رہی ہے آپ کو, کہ پورے ملک کے اندر ایک سکون, اطمینان اور بے خوفی ہے, اس کے پیچھے جو آج جو سکون ہے نا ہماری پاکستانی ہونا پوری دنیا میں
فخر کی علامت بن چکا ہے اس وقت, دنیا جانتی دیکھیں ہے. پوری دنیا کی نا امید بن گیا ہے. آپ غزہ والوں کو نہیں دیکھا, انہوں نے ساحلوں پر ہماری جھنڈا بنا کے پاکستان کا نیچے لکھا سلام من غزہ. مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہم پر آگ برسی ہے. آج پہلی مرتبہ اللہ کے شیروں نے جو ہے دنیا کے بزدل ترین ظالموں پر آگ برسائی ہے. ان کے دلوں میں ایک امید جاگی ہے, اس مظلومیت کی حالت میں بھی ان کے دلوں میں ایک امید جاگی ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں. کوئی اگر ہماری عملی مدد نہیں بھی کر پا رہا تو ہمارے ساتھ ایک سپورٹ ہے, ایک سپورٹ ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے عامر بھائی, اور یہ قوم کا مورال بلند ہوا ہے, قوم میں اتحاد ہوا ہے. اس کو ہم سب نے مل کر برقرار رکھنا ہے. ریلیجس اسکالر نے, میڈیا نے, سیاستدانوں نے, مذہبی رہنماؤں نے, اس ماحول کو ہم سب نے مل کر برقرار رکھنا ہے, کیونکہ اسی ماحول میں ہماری عافیت اور خیر ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور اتنی زبردست گفتگو کے لیے. ناظرین, یہ آنکھوں دیکھا حال ہے اور یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس حوالے سے ریلیونٹ ہو. اور مظہر سعید شاہ صاحب وزیر اطلاعات ہیں اس جگہ کے جہاں پر یہ ساری چیزیں دن رات چلتی رہیں. انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا اور یہ بھی بتایا کہ قوم یکجان ہے. اور اس صورتحال میں جب فائرنگ ہو رہی تھی, ہر طرف سے آگ برسائی جا رہی تھی, اس وقت بھی وہ قوم اپنی پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور آج بھی کھڑی ہوئی ہے. تو اس قوم کا جو جذبہ جہاد ہے, اس قوم کے اندر جو شجاعت, بہادری اور ایمان کا ایک چنگاری ہے, وہ شاید اتنی آسانی سے بجھائی نہیں جا سکتی. تو مودی کو اگین پیغام ہے کہ اگر آپ کوئی کسی بھی ایڈونچر کی کوشش کریں گے, ہمیشہ کی طرح آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کی خبر کے اندر کی خبر. جی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. کب, کیسے, کہاں, کیا ہوا؟ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا. ایک وائس نوٹ مصطفیٰ کا سامنے آیا تھا جس میں وہ رافع کو بلا رہا تھا. باپ کی کنڈیشن یہ ہوگی اور اس کی پرورش اور تربیت یہ ہوگی تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو ہم سب دیکھیں. جو سب چھپا رہے ہیں ہم بتائیں گے. اسلحہ, کیا یہ وہی ٹنکی ہے جہاں سے پہلے بھی ایک اسلحہ نکلا تھا؟ گینگسٹرز کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے. ان کا جو مال ہوتا ہے یا یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ بیچ میں آ کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اکیلے بیٹے کو چھوڑا ہوا تھا شہر میں دندنانے کے لیے تو اس نے پھر کیا نا کانڈ. بینظیر بھٹو آنے والی ہے یونیورسٹی میں الیکشن کے وقت, نہیں چھوڑے کیا بینظیر بھٹو. اگر عورت کو بھی اسی طرح حق ہوتا کہ جب چاہے نکاح توڑ لے, مجھے ایک بات کا جواب دے, میاں بیوی میں اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں فرق کیا ہے؟ اس آپریشن کے اندر سیکورٹی فورسز کے کچھ جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. لیڈیز کو جس دن پیسہ آئے گا پہلے بات تو وہ جولری کی دکان پہ جائے گی, وہ سونا بنائے گی. مرد کی کمزوری جب پیسہ آئے گا دوسری شادی کرے گی. منجی ٹھوک دیتی گھر میں آ کر, پھر وہ پریس کانفرنس کر کے گئے گا منجی ہینج ٹھوک. ڈیجیٹل میڈیا کی تاریخ کے سب سے منفرد اور دلچسپ پوڈ کاسٹ صرف جی ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر.